बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हालात वाक़यात जिस तरह से चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, क्या पूरी मुस्लिम उम्मा में, उसके मुताबिक जो हम अरबों में बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे अरब जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ मीडिया में देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया में भी देख रहा हूँ, दूसरे में भी हमारे कुछ लोगों को कतर के बारे में और बहरीन के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे लोग इसराइल को मान चुके हैं और कतर वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले अपना कौंसलेट जो है वो इसराइल में आज से कई साल पहले खोला था। इब्तदा पूरे खलीज में इसने की थी। अगर कोई मुल्क खलीज के अंदर रुका हुआ है जिसने अभी तक इस चीज़ को खुले आम या अंदर ही अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो इस खलीज के अंदर एक छोटा सा मुल्क कुवैत है जिसने नहीं किया। बाकी समझें कि जो बड़े हैं हमारे सऊदीया वाले हैं, अंदर ही अंदर वो उस चीज़ की तत्बीक कर रहे हैं, लेकिन वो चूँकि वहाँ पे हरमैन शरीफैन हैं इसलिए वो खुले आम इस चीज़ का इजहार नहीं कर सकते। रही बात पाकिस्तान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और आज जो इस वक्त है 3-4 मुल्क हैं मुसलमानों के जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जो इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं। उसमें तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है और ईरान है। अफ़गानिस्तान तो एक ऐसी हुकूमत है जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है तालिबान होते तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेंगे जैसे हम नहीं कर रहे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का जो दस्तूर है, जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है, मुख्तलिफ़ माहरीन कानून और मुख्तलिफ़ उलमाए दीन जो अरब और नान अरब हैं उस पे मैंने तहकीकात की और कुछ दोस्तों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह उस दस्तूर को मुकम्मल कर लिया है। लेकिन ये दस्तूर न किसी मौलवी का है, न किसी फ़िरके का है, न किसी मसलक का है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लिया हुआ दस्तूर है। इसको मैंने कोशिश की अपने प्लेटफॉर्म से कि हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है, इस्लामी जमात, उनको भी इस चीज़ की दावत दी जाए और मैं अपने आप को उस जमात के अंदर ज़म करूं और फिर मिल के अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत को पाकिस्तान में नाफज किया जाए। लेकिन इत्तफाक से मैं कुछ कह नहीं सकता, उनके अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनके अपने हिसाब किताब हैं। आज तक जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है वहाँ से मुझे कुछ ऐसी रोशनी नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद पर मैं ये फ़ैसला करूं कि मैं उनके साथ चला जाऊं। इस चीज़ को देखते हुए देखें, अगर वो जमात खड़ी हो जाती तो एक मुनज़्ज़म जमात है, पुरानी जमात है, 72 साल से चली आ रही है, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता इस अल्लाह के पैगाम को पाकिस्तान में नाफज करना, ज़्यादा आसान हो जाता और जल्दी हो जाता। लेकिन बहरहाल किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, ना ही किसी को इस चीज़ से ज़बरदस्ती इस चीज़ की तरफ लाया जा सकता है। तो इसलिए फिर आखिर में जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये सारी मदद की, जो माहरीन कानून हैं, जो शरीयत के भी माशाल्लाह अच्छे आलम हैं, उन सब ने फिर यही फ़ैसला किया कि हम अपनी एक जमात जो है वो अल्लाह पर भरोसा करके वो अपनी जमात एक रजिस्टर करवाते हैं। तो उस जमात का जो हमने नाम रखा है वो है तहरीक
تکمیل دستور پاکستان، کیونکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، لیکن اتفاق سے 72 سالوں میں ہم یہ نہیں کر سکے، نہ ہماری کوئی اسلامی جماعت کر سکی، نہ کوئی دوسرا کر سکا۔ دیکھیں، جو پاکستان میں مذہبی تشدد پن ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہر کوئی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے کھڑا ہے اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہا ہے۔ دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو اس قسم کے فتووں کا نشانہ بنانا چاہیے۔ روڈوں پہ کھڑے ہو جانا، 4 نعرے مار لینا، روڈ بند کر دینا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کس دین کی تعلیمات ہیں جس کو لے کر اس قسم کا شور شرابہ جو ہے نا وہ کیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال ان کے مقاصد بھی نیک ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہی کہتے ہیں، لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ میں اس طریقہ کار سے اتفاق نہیں کرتا، باقی جو ان کے مقاصد ہیں وہ بالکل اللہ اور رسول والے ہیں، دلوں کے بید اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں تو کوئی شور شرابہ پاکستان میں نہیں ہوگا، کوئی ہنگامہ بازی نہیں ہوگی، کوئی روڈ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس ایمان کو اجاگر کرنا ہے، اور اس اجاگر کرنے کے لیے محنت چاہیے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائے۔ دیکھیں نا، کون ایسا شخص ہے جس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے؟ سب جانتے ہیں، وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار دہرایا ہے کہ اس دن سب کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ اللہ کے ڈیوٹی والوں نے لکھی ہے، جن کو قرآن نے کرامن کاتبین کہا ہے، جو ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پہ موجود ہیں، ہمارے دائیں اور بائیں میں بیٹھ کے لکھتے ہیں۔ جو دائیں والا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں والا ہے وہ بدیاں لکھتا ہے۔ ہم جو تصور کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے کہتا ہوں اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کا جو طریقہ اچھا ہے اس کو اپنائیں، اس کے رسول کی سنت کو اپنائیں۔ شور شرابے، فساد، زمین پہ جھگڑا، زمین پہ فساد کھڑا کرنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، وہ خدا کے لیے سب کو کہتا ہوں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں، مخالفت برائے مخالفت حکومت کی یہ بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ لے کے آئے تھے، لیکن اتفاق سے ان کے پاس جماعت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تو تھا میرے پاس ہر قسم کی ٹیمیں موجود ہیں، لیکن اتفاق سے جب میدان میں آئے تو کوئی ٹیم نہیں نکلی۔ اس طرح آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی شخص نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس ملک کو چلانے والی یہ ٹیم موجود ہے۔ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ میں تو دیکھیں، سچ کہتا ہوں کہ میں ایک نیا انسان ہوں، نیا بندہ ہوں، میں سیاسی نہیں ہوں، نہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں اکیلا نہیں کرنا چاہتا، یہ پورے پاکستان کی عوام کرنا چاہتی ہے۔ وہ عوام جس کو مختلف لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے لوٹتے آ رہے ہیں، کوئی دین کا کہتا ہے، کوئی کسی کا کہتا ہے، کوئی روٹی کپڑے کا کہتا ہے، یعنی ہر قسم کا جو دھوکہ ہے وہ ہماری اس مظلوم اور غیور قوم کو ہمیشہ سے دیا جا رہا ہے۔ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، خان صاحب نے ملکی لیول پر ملک کے جو خزانے ہیں ان کی لیول پہ کافی کام کیا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے
اس سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے، اور اگر اس سے کوئی منحرف ہوتا ہے، مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی جہاں تک خلقت عام کا تعلق ہے، اس کو خان صاحب کوئی ریلیف نہیں دے سکے، قطعاً نہیں دے سکے۔ دیکھو یہ ایک حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کے پیچھے بھلے وہ مافیاز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بار بار اسی بات کو رپیٹ کرتے رہنا اور اپنا وقت گزار دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ باقی جو لوگ باہر بیٹھے، حکومت کے باہر بیٹھے نعرے مار رہے ہیں نا کہ اس کو جہاد کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، وہ جہاد سے کیوں ڈرتا ہے، وہ اس چیز سے کیوں ڈرتا ہے، تو دیکھیں جب کوئی پہلوان میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا داؤ کھیلنا ہے۔ میدان جنگ سے باہر بیٹھا ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی عقل دڑا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جب کسی کے پاس حکومت آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ میں وعدے سے کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں، بھلے پورا پاکستان میرے سامنے کھڑا ہو جائے، کہ جو بھی شخص اس سسٹم میں آئے گا، جو سسٹم پاکستان میں موجود ہے، وہ فیل ہو جائے گا، وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ ایک طرف سے نکلتے ہیں، دوسری طرف پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں خان صاحب کو جو حقیقت کہنی ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو پکڑوں گا اور ان سے پاکستان کا لوٹا ہوا مال لوں گا۔ مال لینا تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوگ سارے کے سارے آپ کی وساطت سے لندن چلے گئے اور وہاں جا کے بیٹھے ہوئے، کسی کو سزا نہیں ملی، 2 سال گزر گئے، کسی سے 1 روپیہ واپس نہیں ہوا، 2 سال گزر گئے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی دعوے ہیں، خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ مخلصانہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری ٹیم کا کام ہے۔ اور پاکستان کسی ایسی چیز کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے، یہاں کوئی فساد کھڑا کیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کو برباد کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، صرف وہ سایہ ہے تو اس رب العالمین کا ہے، جس نے ہمیں یہ نیک لوگوں کی نیک نیت کی وجہ سے اور قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کرۂ ارض پہ ہمیں دیا۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے۔ تو اس لیے میں سب دوستوں سے کہتا ہوں، دینی اور غیر دینی جماعتوں سے سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ہنگامہ بازی بند کر دیں۔ کل ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے اسلام آباد میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بھائی خدا کا نام لو اور خدا سے ڈرو، اس ملک پر ترس کھاؤ، جس ملک نے تم لوگوں کو زمین دی، جس لوگوں نے تمہیں پالا، جس ملک نے تجھے اس قابل بنایا، خدا کے لیے چھوڑ دو یہ فساد کرنا زمین کے اوپر۔ پاکستان کسی ہنگامہ بازی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پوری یہودیت اور پورے کفر کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ آپ چھوڑ دو اس قسم کے۔ ہم جو کہتے ہیں، ہم صرف دیکھیں ایک بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، اور پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، پورے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں ہم انشاءاللہ تعالی تبدیلی لائیں گے، تبدیلی انسانوں کی طرف سے لائیں گے، لوگ اس تبدیلی کو لائیں گے، اور یہ تبدیلی اس وقت تک پاکستان میں کیا پوری مسلم دنیا میں نہیں آ سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو ہم تمام مسلمان ممالک اپنے اپنے ملک میں نافذ نہ کریں۔ جب تک نافذ نہیں کریں گے اللہ کے قانون کو، کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، علماء دین سے بھی کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مقاصد اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے کو بند کیا جائے، خدا کے لیے اس طریقے کو بند کیا جائے۔ ملک پر اس وقت پورے کفر کی نظریں ہیں اس پاکستان پر۔ عرب ختم ہو گئے، عرب انہوں نے لے لیا، عربوں نے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے سب کچھ بیچ دیا، دین مذہب سب کچھ چلا گیا۔ چند ملک کھڑے ہیں عربوں کے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے پاس نہ آرمی ہے نہ ان کے پاس کوئی اور طاقت ہے۔ تو اس لیے پاکستان ایک واحد ملک ہے، ترکی اور ملیشیا اور ایران کے بعد
جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ساتھ ہمیں پاک فوج کی دی ہے، جو پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی ہے، اور اس وقت ہم دفاعی ساز و سامان پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں، اور ایسا بنا رہے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم مضبوط بنائیں گے اس کو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوشش میں ہماری مدد کی اور آپ سب لوگوں نے مل کے ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو منزل تو اس نے دینی ہے، اس اللہ نے دینی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں، میں دیتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بسترے پر لیٹا رہے اور وہ کہے کہ میری نماز بھی پڑھ لی جائے۔ اٹھے گا، وضو کرے گا، پھر نماز پڑھے گا، اٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھے گا، پھر کھانا کھائے گا، نوالہ توڑے گا، منہ میں ڈالے گا، پھر منہ کو چلائے گا تو کھانا اس کے پیٹ میں جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اس لیے سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہماری جماعت کے ساتھ آئیے، بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی خون ریزی کے، اللہ کا قانون پاکستان میں نافذ کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی پاکستان کے بعد سب سے بڑی نعمت، طاقت کی نعمت جو ہے، وہ ہماری آرمی ہے، جو ایک سسٹم کے ساتھ چلتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم میدان میں آئے ہیں اور مزید آئیں گے تو مجھے پورا پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہماری یہ آرمی ہماری اس جماعت کی حمایت کرے گی، جو ملک میں پرامن طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمارے ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہودیت کی چالوں اور شیطانیوں سے اللہ کی ذات ہمیں بچنے کے ساز و سامان اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔